बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम हज़रत अली शेर खुदा की बेमिसाल ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हज़रत अली शेर खुदा आप वो अज़ीम हस्ती हैं जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई करार दिया और अपना खलीफा करार दिया। आप की ज़िंदगी, आपका किरदार और आपके अफ़आल व अमाल का तफसीली ज़िक्र आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने आपकी तालीमात से मुतासर होकर किन अल्फाज को अपनी तमाम तंजीमात के सदर दफातर में आवेज़ां करने का हुक्म दिया था, इसका तज़किरा भी आप आज की इस वीडियो में सुनेंगे। और जब हज़रत अली खलीफा बने तो कौन कौन से गवर्नरों ने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की और बागी हो गए। और ये भी आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कि आपकी शहादत के मौका पर आपके बड़े फर्जंद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क्या तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, हज़रत अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाह वजहुल करीम जामिया कमालात थे। वो नौजवानों और मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए थे। हज़रत अनस बिन मालिक की रवायत के मुताबिक हुजूर पाक की बेसत पीर के रोज़ हुई और हज़रत अली सिर्फ एक दिन बाद यानी मंगल को ईमान लाए। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक बमुश्किल 8 या 10 साल थी। हज़रत अली को दुनिया में फ़र्द वाहिद होने का शर्फ हासिल है जिनकी पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई। इसी वजह से उनको मौलूद काबा भी कहा जाता है। इसी तरह हज़रत अली हुजूर पाक और सैयदा खदीजा के साथ नमाज पढ़ने वाले अव्वल शख्स थे। चूँकि हुजूर पाक के चचा हज़रत अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को गोद ले लिया था और आप ही के साया आतफत में हज़रत अली की परवरिश हुई। सामीन, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने पर मजबूर हुए तो उनकी चारपाई पर हज़रत अली ही सोए। रवायात में आता है कि हुजूर पाक ने हिजरत से कबल उस वक्त मक्का में मौजूद सहाबाए किराम से पूछा कि मेरे बिस्तर पर कौन सोएगा, तो किसी ने जवाब नहीं दिया मासवाए हज़रत अली के, जिन्होंने 3 बार कहा कि मैं सोऊंगा। कुरैश हुजूर पाक को कत्ल करने का कतई मंसूबा बना चुके थे। ऐसे हालात में हज़रत अली का यह फ़ैसला उनकी हुजूर पाक से इंतहाई मोहब्बत और उनके लिए जान देने के लिए तैयार रहने की दलील था। हज़रत अली ने हुजूर पाक की हिजरत के सिर्फ 3 दिन बाद मदीना हिजरत की। आपके साथ हिजरत में ख़ानदान कुरैश की 3 फ़ातिमाएँ भी शरीक थीं। फ़ातिमा बिनते असद, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद और फ़ातिमा बिनते ज़ुबैर। इसीलिए इसे फ़ातिमाओं का काफ़िला रकबुल फ़ातिम कहा जाता है। ये लोग रात को चलते और दिन में कहीं छुप जाते। यूं हज़रत अली मदीना के पास की बस्ती कबा पहुँचे, जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इंतज़ार कर रहे थे। इस सफ़र में हज़रत अली, जिनकी उम्र उस वक्त 22 साल थी, यानी 22 साल के करीब थी, पैर सूज गए थे और उनसे खून बह रहा था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने घर ले गए। अंसार और महाजरीन की मवाख़ात के बरक्स हुजूर पाक ने हज़रत अली को अपना भाई बनाया, यानी दोनों भाई महाजर थे। हुजूर पाक ने इस मौका पर हज़रत अली से कहा, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया और आखिरत दोनों में मेरे भाई हो। सामीन, इसी से अगले साल हुजूर पाक ने हज़रत अली को अपना दामाद भी बना लिया। यूं वो सैयदातुन निसाउल आलमीन
جنت کی خواتین کی سردار کے شوہر بھی ہوئے اور سیدہ شباب اہل جنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین کے والد ماجد بھی ہوئے۔ خیبر جب فتح نہیں ہو پا رہا تھا تو حضرت علی نے اسے فتح کیا اور اسد اللہ یعنی شیر خدا کے لقب سے موسوم ہوئے۔ وہ تمام غزوات میں شریک رہے ماسوائے غزوہ تبوک کے، جس کے دوران آپ کو مدینہ میں حضور پاک نے نائب کی حیثیت سے متعین کیا تھا۔ غزوہ بدر میں پہلے نکلنے والے 3 کافر سورماؤں میں سے ایک کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ غزوہ خندق میں عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدود نے جب خندق پار کر کے مسلمانوں کو للکارا، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا، تو حضرت علی نے ہی اس کا چیلنج قبول کیا اور اس کی گردن اڑائی۔ غزوہ خیبر میں یہودی پہلوان مرہب کا سر بھی آپ نے ہی قلم کیا۔ فتح مکہ کے بعد حضور پاک نے خانہ کعبہ کے اندر اور باہر بتوں کے بڑے بڑے اڈوں کو توڑنے کا کام بھی حضرت علی کو دیا۔ حدیث مبالغہ اور حدیث قصہ میں آیا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین ان کے اہل بیت یعنی خاندان والے ہیں۔ 18 ذی الحجہ سنہ ہجری 10 کو حجۃ الوداع کے بعد مدینہ واپس آتے ہوئے حضور پاک غدیر خم کے پاس رکے اور وہاں فرمایا من کنت مولا و علی مولا، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ اس حدیث پاک سے کسی کو انکار نہیں۔ ہمارے شیعہ بھائی اس حدیث کو حضرت علی کے امام و خلیفہ ہونے کا اعلان سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت اس کو حضرت علی کی عظمت اور حضور پاک سے انتہائی قربت کا اعلان سمجھتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور پاک نے افقہ الناس اور اقضی الناس کہا تھا، یعنی دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والا اور سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا۔ حضور پاک نے یہ بھی فرمایا کہ علی سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا اور ان سے کوئی مومن بغض نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید الخدری کا کہنا ہے کہ ہم انصار لوگ منافقین کو حضرت علی سے ان کی نفرت کی وجہ سے پہچان لیا کرتے تھے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا اے علی، تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک تیرے ساتھ محبت میں غلو کرنے والا اور دوسرا تیرے ساتھ دشمنی میں غلو کرنے والا۔ سامعین، جب خارجیوں نے آپ کا نام بگاڑنا چاہا تو مسلمانوں نے حضرت علی کو کرم اللہ وجہ اللہ آپ کے چہرے کو باعزت کر دیں، جس کا مطلب ہے کہ لقب سے پکارنا شروع کر دیا، جو کہ صحابہ کرام میں سے صرف حضرت علی کے لیے مخصوص ہے۔ کرم اللہ وجہ کے لقب کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ انہی خارجیوں میں سے ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو 18 رمضان المبارک سنہ ہجری 40 میں زہریلی تلوار سے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ آپ اس زخم سے جانبار نہ ہو سکے اور چوتھے روز 21 رمضان المبارک کو وفات پائی۔ آپ کرم اللہ وجہ کریم صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے فقیہ اور سب سے فصیح شخص تھے۔ اس بات کی گواہی نہجۃ البلاغہ کا ایک جملہ دیتا ہے، سوائے سلسلہ نقشبندیہ کے باقی تمام صوفی مذاہب حضرت علی پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تقریباً تمام صوفی طریقے آپ سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے ساری زندگی عیش و عشرت پر فقر و فاقہ کو ترجیح دی۔ حالانکہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں سابقین و اولین کی حیثیت رکھنے کی وجہ سے آپ کو بیت المال سے حضور پاک کے چچا حضرت عباس کے بعد سب سے زیادہ وظیفے کی رقم ملتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض سالوں میں آپ نے صرف زکوٰۃ میں 40,000 دینار خرچ کیے
اور اللہ پاک کے حکم کہ کل للعفو یعنی جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے اسے خرچ کرو کی تعمیل میں آپ جلد از جلد اپنی دولت خیرات و صدقات میں خرچ کر دیتے۔ حضور پاک کے انتقال کے بعد خلافت کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ حقدار حضرت علی ہی تھے۔ اگر وہ اس وقت خلیفہ بن گئے ہوتے تو امت کو حضور پاک کے بعد 30 سال متواتر ایک بہترین حاکم نصیب ہوا ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سا خلفشار پیدا نہ ہوتا، جس کی ابتدا حضرت عثمان کے زمانے سے شروع ہوئی اور جس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ اول ہو گئے ہوتے تو شیعہ سنی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے عالم اسلام میں صدیوں خلفشار رہا اور آج بھی ہے۔ بہرحال تاریخ کے واقعات بہت سے عوامل کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، جن کے بارے میں آج ہم تبصرہ ہی کر سکتے ہیں، بدل نہیں سکتے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت علی کے حق کے خلافت کو نظر انداز کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے سے پہلے تینوں خلفاء کے ساتھ عمدہ سلوک روا رکھا اور سب کے معین و مشیر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں آپ اموال خمس کی تقسیم کے متولی تھے اور مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجے جانے والی فوج کے قائد بھی۔ اسی طرح حضرت علی نے حضرت عمر الفاروق کے عہد خلافت میں حکومت وقت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، بلکہ قاضی مدینہ کا عہدہ بھی سنبھالا اور جو آج چیف جسٹس کے عہدے کے برابر ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی آپ کا تعاون برقرار رہا، یہاں تک کہ سن ہجری 35 میں آپ چوتھے خلیفہ بنے اور اگلے 5 سال 3 ماہ تک خلیفہ رہے۔ خلافت قبول کرنے کے تیسرے ہی روز حضرت علی نے سبائی سازشی ٹولہ کو مدینے سے نکلنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے وہ حضرت علی کی جان کے دشمن ہو گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف حضرت علی کو لڑائیاں لڑنی پڑیں، حالانکہ اگر انہیں امن و سکون میسر ہوا ہوتا تو عالم اسلام کا رقبہ پہلے سے کہیں زیادہ وسیع ہو جاتا۔ یہی سبائی ٹولہ بعد میں نواصب یا خوارج کے نام سے معروف ہوا اور آج کے القاعدہ اور الدولہ الاسلامیہ کے دہشت گرد انہی کی ناجائز اولاد ہیں، جنہوں نے اسلام، مسلمانوں اور عالم اسلام کو بدنام اور تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضور پاک کے انتقال کے بعد پہلے سعد بن عبادہ انصاری نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن پھر حضرت ابو بکر پر اکثر صحابہ کا اتفاق رائے ہوا۔ حضرت علی اور ان کے کچھ معید صحابہ کا خیال تھا کہ حضرت علی خلافت کے لیے موزوں ترین شخص ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو اسلام کی تاریخ بہت مختلف ہوتی، کیونکہ حضرت علی کو مسلسل 30 سال حکومت کرنے کا موقع ملتا اور شیعہ سنی کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ شیعہ اور سنی دونوں حضرت علی کو مانتے ہیں اور ان کی عظمت و اولیت و سبقیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال اہل سنت کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے اس صورتحال کو قبول کیا۔ ممتاز شیعہ عالم محمد حسین کاشف الغطا نے اپنی کتاب اصل الشیعہ و اصولہا میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے اپنے سے پہلے تینوں خلفاء سے بیعت کی، ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا اور ان کے مشیر کے طور پر کام کرتے رہے۔ ابن الاسیر کی کتاب کامل فی التاریخ میں ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت علی مدینہ کے قاضی یعنی آج کے لحاظ سے چیف جسٹس تھے۔ یہ سلسلہ حضرت عمر کی خلافت کے دوران بھی جاری رہا۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس سے شادی کی اور حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی کفالت بھی کی، جو حضرت علی کے بہت بڑے معید و مددگار بنے اور حضرت علی نے ان کو مصر کا گورنر بنایا۔ سامعین، جب حضرت عمر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو حضرت علی کو مدینہ کا گورنر بنا کر گئے۔ حضرت عمر امور سلطنت کے معاملات میں حضرت علی سے
مشورے کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر کا ایک قول مروی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ حضرت عمر سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اے حسن کے والد، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں میں زندگی گزاروں جن میں آپ نہ ہوں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں میں زندگی گزاروں جن میں آپ نہ ہوں، ایسے لوگوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ابن الاسیر کی تاریخ الکامل اور انہی کی دوسری معروف کتاب اسد الغابہ میں آیا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی۔ حضرت عمر نے فدق اور خیبر کے باغات بھی حضرت علی، حضرت عباس اور بنی ہاشم کو واپس کر دیے۔ اپنے انتقال کے وقت حضرت عمر نے اپنے بعد جن 6 لوگوں کا نام لیا کہ ان میں سے ایک کو اگلا خلیفہ بنایا جائے، ان میں حضرت علی کا نام شامل تھا، لیکن حضرت علی نے حکم ثالث عبد الرحمن بن عوف کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ یہ عہد کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول، ابو بکر و عمر کی اتباع کریں گے۔ جب حضرت عثمان یہ بات مان لی، یعنی حضرت عثمان نے یہ بات مان لی اور ان کو خلیفہ بنا دیا۔ بعد میں کچھ تردد کے بعد حضرت علی نے حضرت عثمان سے بیعت کر لی، لیکن جلد ہی ان کے خدشات صحیح ثابت ہوئے اور حضرت عثمان کے زمانے میں بنو امیہ کا حکومت کے معاملات میں عمل دخل بہت بڑھ گیا، جس کی وجہ سے پہلی دفعہ اسلامی سلطنت میں خلفشار پیدا ہوا اور باغی کوفہ، بصرہ اور مصر سے حضرت عثمان کو معزول کرنے کے لیے مدینہ پہنچ گئے۔ اس درمیان حضرت علی نے حکم دیا، یعنی ثالث کا رول ادا کیا، لیکن حالات بگڑتے چلے گئے جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، اور بالآخر باغیوں نے 40 دن کے محاصرے کے بعد حضرت عثمان کو قتل کر دیا، یعنی ان کو شہید کر دیا۔ روایت کے مطابق حضرت علی کو حضرت عثمان کی شہادت سے بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اپنے بیٹوں اور دوسرے ہمنوا صحابہ سے باز پرس کی کہ وہ حضرت عثمان کو کیوں نہیں بچا سکے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے اگلے دن مدینہ میں حضرت علی کا انتخاب بطور چوتھے خلیفہ کے ہوا، لیکن یہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب سلطنت کے بعض حصے، مثلا مصر جس کے گورنر عمرو بن العاص اور شام جس کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان تھے، مدینہ کی اطاعت سے نکل چکے تھے اور عملاً باغی اور خود مختار ہو چکے تھے۔ حضرت علی نے مختلف علاقوں کے گورنر بدلنے شروع کیے، لیکن مصر اور شام میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور جلد ہی چند ماہ بعد جنگ جمل ہوئی، جس میں حضرت علی کے مخالفین حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ ایسے وقت میں ہوا جب حضرت علی کے خلاف جنگ تیار کر رہے تھے۔ جنگ جمل میں مخالفین کی شکست فاش ہوئی، اس کے قائدین طلحہ اور الزبیر قتل ہوئے اور حضرت عائشہ کو مدینہ واپس جانا پڑا۔ اس غلطی پر حضرت عائشہ کو اتنی ندامت ہوئی کہ انہوں نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد ان کو حضور پاک کی قبر مبارک کے پاس دفن نہ کیا جائے۔ حضرت علی حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن اندرونی حالات اتنے خراب تھے کہ فوری طور پر کارروائی کرنے کا مطلب خانہ جنگی تھا۔ لیکن جنگ جمل کے بعد حضرت علی نے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا، کیونکہ وہاں ان کے بہت سے معاہدین تھے اور وہ جگہ اس وقت کی سلطنت اسلامیہ کے وسط میں واقع تھی۔ شام میں حضرت عثمان کے بنائے ہوئے گورنر معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی سے بیعت کرنے سے نہ صرف انکار کیا، بلکہ شام کے لیے حضرت علی کے تعین کردہ گورنر سہیل بن حنیف کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کے لیے نام پر انہوں نے اپنے معاہدین کو بھی جمع کر لیا۔ حضرت علی نے مصالحت کی کوشش کی، ناکام ہونے کے بعد، یعنی حضرت علی نے مصالحت کی کوشش کی
اور ناکام ہونے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ شام کی طرف کوچ کیا اور صفین کے مقام پر تقریباً 100 دن مسالت کی کوشش کی، جس کے بعد مجبوراً جنگ ہوئی جس میں حضرت علی کی فوج جیتنے لگی۔ ایسے موقع پر معاویہ کی فوج نے نیزوں پر قرآن اٹھا کر تحکیم کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی اس دھوکہ کے خلاف تھے، لیکن اپنے کچھ ساتھیوں کے اصرار پر انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تحکیم میں دھوکے سے ایک غلط فیصلہ ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ تو شام کے گورنر بنے رہے، لیکن جبکہ حضرت علی کی فوج میں خلفشار پیدا ہو گیا اور تحکیم کے مسئلے کو لے کر تحکیم کے معاہدین کی تکفیر شروع ہو گئی۔ نتیجتاً کافی لوگ حضرت علی کی فوج کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ لوگ خوارج یعنی باغی کہلائے، جنہوں نے بعد میں سلطنت اسلامیہ کی بنیادیں کمزور کرنے میں بڑا رول ادا کیا۔ باطل کا یہ سب کام اسلام کے نام پر ہو رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج کے خوارج اسلام کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کھود رہے ہیں۔ مسلمانوں اور خوارج کے درمیان متعدد جنگیں ہوئیں، مثلا مارکہ نیروان۔ اس خانہ جنگی کے باوجود حضرت علی کے زمانے میں بہت سے اہم کام ہوئے، مثلا پولیس کا محکمہ قائم ہوا، جیلوں کا قیام عمل میں آیا اور کوفہ میں فقہ و نحو کے مدرسے قائم ہوئے۔ حضرت علی کے حکم سے ابو الاسود الدولی نے پہلی بار قرآن پاک کے حروف کی تشکیل کی، یعنی زیر و زبر وغیرہ لگایا تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو۔ حضرت علی نے پہلا اسلامی درہم بھی جاری کیا۔ اسی خانہ جنگی کی حالت میں عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی نے حضرت علی پر نماز پڑھتے ہوئے مسموم تلوار سے حملہ کر دیا، جو جان لیوا ثابت ہوا۔ حضرت علی نے عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، بلکہ حکم دیا کہ دیکھو میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے، اس کو میرا کھانا کھلاؤ اور میرا پانی پلاؤ۔ نفس کو بدلہ نفس ہوتا ہے، یعنی نفس کا بدلہ نفس ہوتا ہے۔ اگر میں مر جاؤں تو اسے قتل کر دو جیسے اس نے مجھے قتل کیا، اور اگر میں بچ گیا تو میں اس کے بارے میں غور کروں گا۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر المومنین کی تدفین کے موقع پر جو خطبہ دیا، وہ آپ کی شخصیت کا ایک مکمل خلاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم سے ایک ایسا شخص رخصت ہو گیا جس سے نہ اگلے علم میں پیش قدمی کر سکیں گے اور نہ پچھلے اس کی برابری کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا کرتے تھے اور اس کے ہاتھ پر فتح نصیب ہو جاتی تھی۔ اس نے چاندی سونا کچھ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے وظیفے میں صرف 700 درہم ہم ورثاء کے لیے چھوڑے ہیں۔ 700 درہم کے معنی ہیں آج کے یعنی 8 لاکھ روپے۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا جس کا وزن 2.97 گرام ہوتا تھا، جبکہ سابقین اولین میں ہونے کی وجہ سے حضرت علی کو بیت المال سے ہر سال لاکھوں دینار ملتے تھے، جو کہ سونے کا سکہ تھا، اور ایک دینار کا وزن 4.25 گرام تھا۔ معروف شیعہ عالم شیخ مفید کے مطابق حضرت علی نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو وصیت کی کہ ان کو ایک خفیہ جگہ پر دفن کر دیں تاکہ دشمن ان کی قبر کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ یوں آپ کی قبر شریف عرصے تک مجہول رہی، یہاں تک کہ عباسی خلافت کے دوران حضرت امام جعفر صادق نے قبر کی جگہ بتا دی، جس کے بعد نجف اشرف میں قبر شریف پر بڑا مشہد بنایا گیا اور امام علی کی مسجد بنائی گئی۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں امام علی کے اعلیٰ ترین مرتبے کے قائل ہیں۔ احادیث شریفہ کے مطابق حضرت علی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت حضور پاک نے دے دی تھی۔ اہل تشیع امام علی کو یعنی امام علی کی معصومیت کے قائل ہیں اور ان کا پہلا امام سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا یہ موقف نہیں۔
اہل سنت امام علی کو اہل بیت کا حصہ مانتے ہیں اور ان کو خلیفہ رابعہ سمجھتے ہیں۔ حضرت علی کے خلاف لغو باتیں جو بعض کتب میں ہیں یا جن کو ان کے مخالفین دہراتے ہیں وہ سب بنی امیہ کے دور کی باتیں ہیں، یعنی بنی امیہ کے دور کی ایجاد ہیں جنہیں ان کے تنخواہ دار مورخین اور قصہ گو لوگوں نے گڑھا اور پھیلایا ہوا ہے۔ سامعین، نہجۃ البلاغہ حضرت علی کے اقوال پر مشتمل غیر معمولی حکمت و بلاغت کی کتاب ہے جسے الشریف الرضی نے ترتیب دیا۔ یہ کتاب نہ صرف اہل تشیع اور اسلام کی اہم ترین کتب میں سے ہے بلکہ وہ انسانی علمی اور فکری ذخیرے کا بھی بہت عام حصہ ہے۔ حضرت علی کے اشعار کا دیوان بھی انوار العقول من اشعار وسیع الرسول کے نام سے موجود ہے۔ ان کے اقوال حکیمانہ کو عبد الواحد العامدی نے غرر الحکم و درر القلم میں جمع کیا ہے۔ حضرت علی سے مختلف دعائیں بھی منقول ہیں جیسا کہ دعائے کمیل، دعائے صبا اور دعائے یستشیر۔ امام علی کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک کے 3 نسخے آج بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک صنعاء یمن کے میوزیم میں ہے، دوسرا رامپور کی رضا لائبریری میں اور تیسرے نسخے کے اولین 12 صفحات عراق کے المرکز الوطنی یعنی للمخطوطات میں اور باقی نجف اشرف میں واقع مکتبہ امیر المومنین میں محفوظ ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے حضرت علی کے قول یا مالک ان الناس اما اہا لکا فی الدین و نذیر لکا فی الخلق، اے مالک، لوگ یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی اے مالک، لوگ یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا تمہاری ہی طرح پیدا کیے گئے انسان ہیں کے بارے میں کہا تھا کہ اس عبارت کو تمام تنظیموں کے صدر دفاتر میں لکھ کر ٹانگ دینا چاہیے، کیونکہ آج انسانیت کو مساوات کے اس پیغام کی شدید ضرورت ہے۔ کوفی عنان نے اقوام متحدہ کی قانونی کمیٹی سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ حضرت علی کے خط بنام مالک اشتر کے بارے میں غور کرے۔ چنانچہ مذکورہ کمیٹی نے کئی ماہ غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ خط بین الاقوامی قانون کا ایک منبع یعنی سورس ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہم سنی ہوں یا شیعہ، ہم سب کے نزدیک امام علی ایک عظیم ترین اخلاقی، علمی، سیاسی اور قانونی نمونہ ہیں۔ ہمارے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم سال میں ان کو ایک بار یاد کر لیا کریں، بلکہ ان کی عظمت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم ان کے پیغام اور ان کے اسوہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا بھی حصہ بنا لیں۔ اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی کی تلخیوں کو بھول کر ہمیں آج کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے۔ موجودہ دور میں اسلام کو جس چیلنج کا سامنا ہے، بلکہ اسے مٹانے کی جو سازشیں مغرب و مشرق میں رچی جا رہی ہیں، ان کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ ہم کتنے بد نصیب ہوں گے اگر ایسے وقت میں بھی آپس میں لڑتے رہے جب مغرب و مشرق میں بھی اس کے ہم نوا شیعہ اور سنی دونوں اسلام کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ یقیناً آپ کو حضرت علی شیر خدا کی زندگی، ان کی تعلیمات اور ان کی شخصیت و کردار کے کتنے لوگ قائل تھے اور کتنے تاریخی واقعات آپ نے اپنی زندگی میں سر انجام دیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت علی شیر خدا کی تعلیمات جو انہوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو قرآن پاک کی روشنی میں ہمارے لیے رہتی دنیا تک جو پہنچائی گئی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔